अस्सलामु अलैकुम। हॉन्टेड सेंटर के रिस्पेक्टेड लिसनर्स को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक और इंतहाई खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरे नाना जान एक फ़ौजी एहलकार थे। एक दिन ड्यूटी पर जाते वक्त रोड एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद मामू ने घर बेच दिया। गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा मिला और पुराने घर की रकम मिलाकर कराची के एक इलाके में ज़मीन खरीद ली। चूँकि मामू उस वक्त छोटे थे, लेकिन उन पर छोटे बहन भाइयों और वालदा की जिम्मेदारी थी, इसलिए जैसा इनके दोस्त ने कहा उन्होंने वैसा ही करते हुए बगैर सोचे समझे ज़मीन ले ली। उस वक्त वो इलाका कम जंगल ज़्यादा था। उस वक्त नई नई प्लॉटिंग हो रही थी। अब वो इलाका कराची का मशहूर तरीन इलाका है। ग्राउंड फ्लोर बनाकर तैयार कर लिया गया। अब छत बन रही थी कि नानी की फैमिली सब इस घर में शिफ्ट हो गए। घर में उस वक्त तामीराती काम जारी था। उस वक्त हम बहुत छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे। हर हफ्ते नानी के घर पहुंच जाते थे। दीगर मामू के बच्चे और बड़े नाना के बच्चे भी आ जाते। हम सब रात रात बैठकर हंसी मजाक करते, एक दूसरे को किस्से कहानियाँ सुनाते। मुख्तसरन ये कि नानी के घर में बहुत इंजॉय करते और संडे को अपने अपने घर वापस चले जाते। बड़े भाई बताते हैं एक दिन सब कज़न्स खाला वगैरह छत पर बैठे बातें कर रहे थे। मगरिब का वक्त था और लाइट चली गई। सहर खाला ने मुझे कहा कि मोईद मेरे साथ नीचे चलो, मोमबत्ती लेकर आते हैं। मैं खाला के साथ साथ नीचे चल दिया। नीचे अंधेरा हो रहा था। मैं खाला से बातें करते हुए इनके पीछे चल रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि खाला कोई जवाब नहीं दे रही, ना हूँ हाँ कर रही थी। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। खाला सीधी चलती हुई सामने वाले कमरे में चली गई और मैं चुप करके किचन के पास खड़ा होकर खाला का इंतज़ार करने लगा। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि दूसरे कमरे से खाला मोमबत्ती लेकर आई। कहने लगी, मोईद तू कहाँ रह गया था? छत पर तुझे कब से आवाज़ें दे रही थी। चल अब मिल गई है मोमबत्ती, वापस चल। मैं हैरत से मुंह खोले इन्हें देख रहा था। मैंने खाला से कहा, खाला मैं तो आपके साथ ही नीचे आया था, आपसे बातें कर रहा था, आप जवाब नहीं दे रही थी और आप मामू वाले कमरे में गई थी। खाला ने हंसकर कहा, पागल हो गया है क्या? कमरे में विंडो थोड़ी ना है जो मैं विंडो से दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। हालांकि ये बात सुनकर मुझे डर तो लगा, लेकिन मैंने इसको अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन हम तो वापिस आ गए, लेकिन नानी के घर अजीबो गरीब वाक़यात होने लगे। नानी खाना बनाकर रखे, कहीं खाना गायब हो जाता। छत पर किसी के चलने की आवाज़ें आती, जाकर देखते तो कोई ना होता। अब जो भी था रहना तो वहीं था, लेकिन मामू कंपनी में मुलाजमत करते थे और बड़ी खाला भी कंपनी में जॉब करके छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा अफोर्ड कर रहे थे। इन दो के अलावा घर में कोई भी कमाने वाला ना था। स्कूल की छुट्टियां थी। बड़े मामू का बेटा नानी के घर रहने आया हुआ था। एक दिन सीढ़ियां चढ़कर छत पर जा रहा था कि सर के बल पीछे को आ गिरा। इसके सर पर इतनी गहरी चोट आई कि इसे जिना हॉस्पिटल लेकर गए। इसके सर की चमड़ी पूरी निकल कर लटक रही थी। डॉक्टरों ने इसका इलाज शुरू किया। इसके सर पर 80 टांके आए थे। इमरजेंसी में रखा गया। इसके जिस्म को झटके लगते थे। 3 दिन इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। 3 दिन बाद इसे होश आया तो अजीब पागलों वाली हरकतें करने लगा। काफ़ी दिन तक तो वो पागलों वाली हरकतें करता रहा। सब यही समझते रहे कि पागल हो गया है, लेकिन इलाज के बाद वो तंदुरुस्त हो गया। फिर इसने पूछने पर बताया कि दोपहर 12 बजे के वक्त वो छत पर जा रहा था कि इसे लगा किसी ने पीछे से इसे धक्का दिया है और वो सीढ़ियों से गिर गया। इसके बाद इसे कुछ याद नहीं रहा। इस तरह अक्सर नानी के घर छोटे मोटे वाक़यात होने लगे। एक बार हम सब कज़न्स खाला के साथ ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक कोई काला साया जो इंसानी कदो कामत से काफ़ी लंबा था, सीढ़ियों के पास से निकलता हुआ तेज़ी से मामू वाले रूम में चला गया। ये उस वक्त हम सब ने ही देखा, लेकिन सब साथ ही थे तो कोई ख़ास डर नहीं लगा। नानी बूढ़ी होने की वजह से अपने कमरे में तख्त पर लेटी रहती थी। हमें नानी ने ही बता दिया कि एक दिन वो रात के वक्त लेटी हुई थी। इन्हें महसूस हुआ कि इनके सर के पास कोई खड़ा है और अपनी कमीज के दामन को ऊपर नीचे कर रहा है। नानी ने जरा सी आंखें खोलकर देखी तो काला सा साया नजर आया।
نانی نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ نانی بزرگ عورت ہے اور 5 وقت کی نماز کی پابند بھی ہیں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے ہم سب کے والدین ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ نے مشکل ترین دور دیکھا ہے، تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ لا حول ولا قوت پڑھ کر اگنور کر دیتے ہیں، ہماری طرح زیادہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اور مجھے تو ویسے ہی نانی کا گھر کم، بھوت بنگلہ زیادہ لگتا تھا۔ ہر وقت سوگ والی حالت رہتی تھی، اس لیے میں بہت کم ہی جاتی تھی۔ میری ساری خالائیں میرے بڑے بہن بھائیوں کی ہم عمر ہی تھی، ان سب کی آپس میں بہت بنتی تھی، اس لیے سب ہر ہفتے نانی کے گھر پہنچے ہوتے تھے۔ خیر ہماری نانی کو ایک عادت تھی، بلکہ ہے، وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، شاید اس لیے انہیں نیند بہت کم آتی ہے، جاگتی رہتی ہیں اور بہت کم ہی کچھ بتاتی ہیں، ورنہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی کہ رات میں کیا دیکھا، کیا ہوا۔ ہم ضد کر کے پوچھتے ہیں تو بتا دیتی ہیں۔ انہوں نے ہی بتایا کہ وہ رات کو ایک دن تہجد پڑھ رہی تھی، سلام پھیرا، کچن میں نظر پڑی تو دیکھا کہ کوئی کچن کی دیوار کے پیچھے سے جھانک رہا ہے۔ نانی نے اپنی نماز مکمل کی اور آ کر لیٹ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ گھر میں کچھ تو ہے، لیکن گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اس گھر کے علاوہ ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہمارے بیچ والے ماموں بہت ڈر پھوک اور چھوٹے دل والے ہیں۔ ایک رات انہیں بھی کچھ دکھا۔ ماموں رات میں پانی پینے کے لیے اٹھے، کچن سے پانی پی کر نکل رہے تھے کہ ڈرائنگ روم کی چوکھٹ پر محراب بنا ہوا تھا، اس سے ٹیک لگا کر کوئی عورت کنگھا کر رہی ہے۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ یہی دیکھ سکے کہ کوئی لمبی سی عورت ہے، کالے لمبے بال، سر نیچے جھکا کر اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی ہے۔ ماموں سیدھا اپنے کمرے میں گئے اور پڑھتے پڑھاتے سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو انہیں تیز بخار تھا۔ انہوں نے سب سے پوچھا کہ رات کو گھر کی کوئی عورت ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کنگھا کر رہی تھی۔ سب نے کہا پاگل ہو گیا ہے، اتنی رات کو ہم کیوں کنگھا کریں گے؟ پھر سارا رات والا قصہ ماموں نے بتایا اور وہ بہت ڈر گئے تھے۔ انہیں کافی دن تک بخار رہا، ان پر دم و درود کرتے رہے تو وہ ٹھیک ہوئے۔ خیر خالہ کی شادی تھی، نانی کے گھر سب رکنے آئے ہوئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ہم سب کزنز پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ رات کو سارے لڑکے ڈرائنگ روم میں سونے چلے گئے۔ آدھی رات کو شاہد بھائی سوئے ہوئے تھے کہ انہیں لگا کوئی ان کے سینے پر بیٹھا ان کا گلا دبا رہا ہے۔ وہ سمجھے کوئی کزن شرارت کر رہا ہے، وہ ہاتھ پیچھے کرنے لگے، لیکن پھر کوئی سینے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسرے دن رات کو سوتے ہوئے آنکھ کھلی تو شاہد بھائی نے دیکھا ڈرائنگ روم کے محراب والی سائڈ پر ایک عورت کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں پھولوں والی ٹوکری ہے۔ وہ بہت ڈر گئے اور آیت الکرسی پڑھ کر سو گئے، اور صبح اٹھ کر انہوں نے دونوں دن والے واقعات بتائے اور کہا کہ بھائی میں یہاں نہیں سوؤں گا۔ رات کو کوئی عورت آتی ہے، کبھی میرے سینے پر ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی پھول کی ٹوکریاں لے کر آتی ہے، رات بھر مجھے پریشان کرتی رہتی ہے۔ یہ بات سن کر سارے ماموں اور کزنز ان کا مذاق اڑانے لگے کہ لگتا ہے تمہیں پسند کر لیا ہے اس عورت نے، تبھی تمہارے لیے پھول لے کر آتی ہے۔ خیر ہنستے ہنساتے اس واقعے کو بھی سب نے نظر انداز کر دیا، لیکن گھر میں جو بھی تھا اب وہ بہت کھل کر واضح ہونے لگا تھا۔ اب نانی کے گھر سب کو یقین ہونے لگا تھا کہ کچھ تو ہے اس گھر میں جسے ہمارا رہنا پسند نہیں آ رہا۔ نانی کے ساتھ والا پلاٹ بھی خالی تھا۔ پلاٹ کے مالک نے اس پر بھی بہت بار مکان بنانے کی کوشش کی، لیکن کبھی گھر ٹوٹ جاتا، کبھی کچھ اور مسئلہ ہو جاتا۔ بہت جتن کرنے کے بعد انہوں نے بنگلہ تو بنا لیا تھا، لیکن آج تک وہ بنگلہ خالی ہے۔ جو بھی اس گھر میں کرائے پر رہنے کے لیے آتا ہے، ہر کوئی کچھ دن میں ہی بھاگ جاتا ہے۔ سب کا کہنا تھا کہ اس گھر میں کچھ ہے۔ رات کو کچن سے برتن ٹوٹنے کی آوازیں آتی ہیں، جب جا کر دیکھتے ہیں تو سب چیزیں جگہ پر ہوتی ہیں، اور جب وہ گھر خالی ہوتا ہے تو اکثر بچوں نے باہر کھیلتے ہوئے کھڑکی میں کوئی عورت کھڑی دیکھی ہے۔ آخر میں اس گھر میں 2 بہنیں رہنے آئی تھیں۔ وہ سارا دن آفس میں ہوتی تھی، صرف رات کو گھر میں آتی تھی۔ 2 مہینے وہ رہ کر چلی گئی تھی۔ پھر مکان مالک نے وہ گھر کسی کو فروخت کر دیا۔ بہرحال وہ جگہ شدید پرانی تھی، جنگل بنا ہوا تھا، اس لیے وہاں آسیب کا بسیرا ہو گیا تھا اور حکومت نے وہاں پلاٹنگ کر دی تھی۔ لوگوں نے وہاں گھر تو لے لیے تھے، لیکن کچھ گھر آسیب زدہ تھے جو گھروں کے مکینوں کو پریشان کرتے رہتے تھے۔ خیر خالہ کی شادی کے بعد ہم سب کزنز اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ باقی سب بھی معمول کے مطابق چلنے لگا۔
ایسے واقعات گھر میں روز ہی ہو رہے تھے، لیکن اب گھر والوں کو سب کی عادت ہو گئی تھی تو کوئی ڈرتا نہیں تھا۔ جو کزن سیڑھی سے گرا تھا، اس کی چھوٹی بہن کو پیدا ہوتے ہی چھوٹی خالہ اور نانی نے گود لے لیا تھا۔ چھوٹی خالہ نے ہی اسے پالا، وہ نانی کے گھر ہی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ بھی کچھ حادثات پیش آئے، وہ سنیے۔ ایک بار وہ ڈرائنگ روم میں کھیل رہی تھی۔ اس نے صوفے کے پاس کھڑی کوئی عورت دیکھی۔ وہ روتے ہوئے سیدھا نانی کے پاس گئی۔ اس نے بتایا کہ دادی، صوفے کے پاس ایک عورت کھڑی مجھے دیکھ رہی ہے۔ نانی نے آیات پڑھ کر دم کر دیا تاکہ وہ ڈرے نہیں۔ اس وقت وہ 10-11 سال کی تھی۔ محرم کا دن تھا۔ نانی کے گھر حلیم بنی ہوئی تھی۔ ہم سب بھی اس وقت نانی کے گھر ہی تھے۔ خالہ اور ماموں حلیم بانٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ عالیہ چھت پر اپنے کھلونے لے کر کھیلنے گئی ہوئی تھی کہ اچانک سیڑھیوں سے گرتی ہوئی نیچے آئی۔ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر چوٹ آئی، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ گھر میں موجود سب لوگ پریشان ہو گئے۔ ماموں اور خالہ عالیہ کو لے کر ہاسپٹل گئے۔ عالیہ سے پوچھا کہ کیسے گری ہو، تو اس نے کہا میں تو کھیل رہی تھی، خود گر گئی۔ خیر بچی کو بہلا بسلا کر بات ختم کر دی گئی، لیکن اب سب پریشان تھے کہ اس کا کوئی تو حل نکالنا پڑے گا، اللہ نہ کرے کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، تب ہم کیا کریں گے۔ اس وقت ہمارے ابا جی نے ماموں کو بڑا سمجھایا کہ کسی بزرگ کو دکھاتے ہیں، لیکن نانی والے ان سب باتوں کو نہیں مانتے تھے تو سب نے منع کر دیا۔ ہمارے والدین بھی چپ ہو گئے کہ ان کی مرضی۔ خیر وقت گزرتا رہا۔ بڑے ماموں نے خوب محنت کر کے گھر کو بنگلہ بنا دیا اور سب بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ مختصراً یہ کہ ماموں کی فیملی اچھی خاصی امیر ہو گئی تھی۔ چھوٹے ماموں آفس بھی جاتے تھے اور ان کا سائیڈ بزنس بھی تھا، اور بڑے ماموں کی شادی ہو گئی۔ بڑے ماموں اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئے۔ پھر کچھ ٹائم بعد چھوٹے ماموں کی بھی شادی ہو گئی اور کچن کے ساتھ والا کمرہ چھوٹے ماموں کو دے دیا گیا۔ یہاں سے نانی کے گھر زوال آنا شروع ہو گیا۔ اب یہاں چھوٹی مومانی کے ساتھ پیش آئے واقعات شیئر کر رہی ہوں۔ مومانی ماموں کی کزن تھی، وہ بھی ہماری ہم عمر ہی تھی، اور وہ بھی یہیں رہتی تھی، بلکہ ہم سے زیادہ ہی رہتی تھی، کیونکہ چھوٹی بہن کے پیدا ہوتے ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بہنیں گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ والد اور بھائی اپنے اپنے کام پر چلے جاتے تھے، اس لیے نانی انہیں یہاں دن میں بلا لیتی تھی۔ رات میں ان کے والد انہیں واپس لے جاتے تھے۔ وہ تمام واقعات سے باخبر تھی۔ خیر مومانی نئی نئی دلہنیں تھی، مکمل طور پر اب یہیں رہنا تھا۔ وہ بتاتی ہیں ایک دن وہ دوپہر کے وقت اکیلے کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ چائے والے کپ دھو کر باسکٹ میں رکھتی اور کپ خود بخود باسکٹ سے نکل کر نیچے گرتے اور ٹوٹتے بھی نہ۔ مومانی پھر نیچے سے اٹھا کر دھو کر باسکٹ میں رکھتی، پھر کپ نیچے گر جاتے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ گرنے کے بعد ٹوٹ بھی نہیں رہے تھے۔ خیر مومانی ڈر ظاہر کیے بغیر با آواز آیت الکرسی پڑھتی جاتی اور برتن دھوتی رہی۔ کپ گرنے کا عمل خود بخود رک گیا۔ ایک بار ماموں نائٹ شفٹ میں گئے ہوئے تھے۔ مومانی کمرے میں اکیلی سو رہی تھی کہ انہیں کندھے سے پکڑ کر کسی نے زور سے ہلایا۔ جب آنکھ کھلی تو کوئی نہیں تھا۔ ہماری مومانی مضبوط اعصاب کی مالک ہیں اور نماز کی پابند بھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بہت چھوٹی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو مومانی نے ہی چھوٹی بہن کو ماں بن کر پالا تھا، اس لیے وہ وقت سے پہلے ہی میچور ہو گئی تھی، اور عورت کے اندر جب ماں جیسے جذبات آ جائیں تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی بھوت پریت سے نہیں ڈرتی۔ خیر مومانی بھی نانی کی طرح ہی تھی، ایسی باتیں اگنور کر دیتی تھی۔ یہ سارے واقعات تو ہمیں اس وقت سننے کو ملتے تھے جب ہم سب نانی کے گھر جمع ہوتے تھے۔ خالہ، ماموں اور ہم سب کزنز رات میں چھت پر بیٹھ کر خوش گپیاں کرتے اور ایک دوسرے کو اپنے ساتھ پیش آئے واقعات سناتے۔ سب معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ اچانک ماموں کے بزنس میں لاس ہو گیا۔ ماموں کی نوکری بھی ختم ہو گئی۔ جہاں ان کے پاس کار تھی اب وہ بائک پر آ گئے۔ ایک بار بائک پر جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ مزید ہر کام سے فارغ ہو گئے۔ حالات بد سے بدتر ہونے لگ گئے۔ خالہ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے، وہ بھی نانی کے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ اب ہم بھی نانی کے گھر کم ہی جاتے تھے کیونکہ ہمارا بھی یونیورسٹی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ چھوٹی خالہ شوق چنچل طبیعت کی مالک تھی، شاہد بھائی اور بہن کے ساتھ ہی باہر گئی تھی۔ شاہد بھائی کچھ لینے کے لیے انہیں کھڑا کر کے گئے تھے۔
کہ خالہ شرارت میں بہن کا ہاتھ پکڑ کر ایک پرانے درخت کے پیچھے چھپ گئی کہ شاہد بھائی پریشان ہوں گے۔ کچھ دیر بعد شاہد بھائی نے تو انہیں ڈھونڈ نکالا، لیکن جب وہ گھر آئیں تو اپنے اوپر اثرات چڑھا کر آ گئی۔ خیر آتے ہی کچھ دیر بعد بہکی بہکی حرکتیں کرنے لگی۔ اب جناب ماموں ممانی سب پریشان ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ایک ساتھ اتنی پریشانیاں۔ جب خالہ پر جین چڑھے تو نانی نے ابا جی سے بات کی کہ تم نے کہا تھا تمہارے کوئی دوست ہیں، انہیں لے آؤ اور گھر دکھاؤ گھر میں ہے کیا۔ پھر ابا جی ایک دن بزرگ کو لے آئے، انہوں نے آتے ہی بتا دیا کہ گھر میں آسیب ہے۔ خیر پھر بزرگ نے حساب کتاب کیا تو چھت کی سیڑھیوں سے اترتا ہوا ایک کالا سایہ سیدھا ڈرائنگ روم میں آیا۔ اس بات کی میں خود گواہ ہوں، ہم سب لاؤنج میں کھڑے پردے کے پیچھے چھپ کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ نانی نے ہمیں کہا بھی کہ انسان بنو اور کمرے میں جا کر بیٹھو، لیکن سب تجسس نے ہمیں وہاں کھڑا رہنے پر مجبور کر دیا کہ بھوت دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں، اور نانی کے گھر میں ہے کون سی بلا۔ خیر ابھی اتنا ہی دیکھا تھا کہ بڑے ماموں نے آ کر ہمیں ڈانٹ کر اوپر والے پورشن میں بھیج دیا۔ ہم سب اوپر چلے گئے۔ بعد میں ہم سب نے بزرگ سے پوچھا کہ انکل نانی کے گھر میں کیا ہے اور ڈرائنگ روم میں کیا ہوا، ساری بات بتائیں۔ بہت منت سماجت کے بعد ابا جی نے کہا کہ بھائی چلو بچوں کو بتا دو، انہیں بھی پتا ہونا چاہیے دنیا میں ہمارے علاوہ بھی کئی مخلوقات ہیں۔ پھر بزرگ نے ہمیں ساری بات سنائی۔ بزرگ نے اس سے پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ گھر بننے سے پہلے میں یہاں رہ رہی ہوں، میرا پورا خاندان یہیں آباد ہے، میں ایک جنینی عورت ہوں، یہ میرا ٹھکانہ ہے، یہ لوگ یہاں آ کر بس گئے ہیں، میں نے انہیں بہت بار ڈرایا کہ ڈر کر یہاں سے چلے جائیں، لیکن یہ لوگ نہیں گئے، اس لڑکے کو بھی میں نے ہی گرایا تھا۔ یہ بات سن کر بزرگ نے کہا پھر تو نے اس کی بہن کو بھی گرایا ہوگا؟ تو اس جنینی نے کہا کہ ہاں میں نے ہی گرایا تھا، دوپہر کے وقت میرے بچے کھیل رہے تھے، یہ اسٹک سے بار بار انہیں تنگ کر رہی تھی تو میں نے اس کو دھکا دے دیا۔ بزرگ نے کہا کہ تو جانتی ہے ہم انسان ہیں، تمہیں نہیں دیکھ سکتے، اس بچی کو کیا پتا کہ تیرے بچے وہاں کھیل رہے تھے، لیکن جنینی اپنی بات پر اڑی رہی کہ نہیں اس نے میرے بچوں کو تنگ کیا تھا اور ماموں کے کمرے میں اس کی رہائش تھی، اب وہ کمرہ ماموں کو دے دیا ہے۔ اس وقت میں ہر وقت ممانی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جنینی تنگ ہوتی ہے، اس لیے سبق سکھانے کے لیے ماموں ممانی کو اس گھر سے بھگانے کے لیے ہی اس نے ماموں کا کاروبار بند کروا دیا، اور ٹانگ بھی اسی نے توڑی ہے تاکہ یہ لوگ تنگ ہو کر یہ گھر ہی چھوڑ دیں، اور خالہ کی شادی شدہ زندگی بھی اسی نے خراب کی، شوہر اور بیوی کے آپس میں لڑائی کروا کر۔ چھوٹی خالہ کی طبیعت کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے، وہ یہی چاہتی ہے کہ یہ گھر چھوڑ دیں۔ خیر بزرگ نے کہا کہ یہ گھر اب ان کا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہیں جنگل یا بیابان میں رہنے کا حکم ہے، یہ انسانوں کی رہنے کی جگہ ہے، لیکن وہ جنینی نہیں مانی۔ بہت زید بحث کے بعد وہ اس بات پر مان گئی کہ وہ ماموں والے کمرے میں ہی رہے گی۔ بزرگ نے دم و درود کر کے اس کی حدود باندھ دی۔ اب اس کی حدود سیڑھیوں سے کمرے تک کی تھی، اور اسے سختی سے سمجھا دیا تھا کہ گھر میں تنگ نہیں کرنا کسی کو۔ وہ مان گئی کہ اب کسی کو تنگ نہیں کرے گی، لیکن ماموں والے کمرے میں کوئی تلاوت نہیں کرے۔ خیر یہ ڈیل ڈن ہو گئی۔ اب ماموں کے حالات بہتر ہونے لگے، بڑے ماموں نے ان کی بہت ہیلپ کی، انہیں نیا کاروبار شروع کروا کے دیا۔ کچھ عرصے بعد ممانی پریگننٹ تھی اور اسی کمرے میں رہ رہی تھی۔ رات کو نائٹ پل میں انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کالے سے دو بچے بیڈ کے پاس ایک دوسرے پر کلہ بازیاں کھاتے ہوئے کھیل رہے تھے۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا، روز رات کو بیڈ کے پاس بچے کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے، کبھی بیڈ کے اوپر کھیلتے۔ یہ سین رات کو 2 بجے میری بہن کے ساتھ بھی ہوا۔ اس نے بھی رات میں دیکھا کہ ہمارے واش روم کے پاس سے 2 بچے نکل کر سیدھا ہمارے روم میں گئے ہیں۔ صبح اٹھ کر اس نے سب سے پوچھا کہ بچے دیکھے تھے رات میں 2 بجے کے وقت؟ سب نے کہا رات کو تو سب چھت پر سو رہے ہیں، گرمی کی وجہ سے وہ روم خالی تھا، اور ہمارے روم میں جب اس میں بڑے بہن بھائی رہتے تھے میں نے خود بچے دیکھے تھے۔ خیر ممانی کی ڈیلیوری کا وقت آیا تو ان کی طبیعت بہت سیریس ہو گئی تھی، انہیں کراچی کے بڑے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ان کی بیٹی پیدا ہوئی، لیکن ممانی کی آواز عجیب مردانہ ہو گئی تھی اور چہرہ خراب ہو گیا تھا، انہیں پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔
मैं नहीं जानती, बड़ों को पता है, वो नहीं बताते। बस इतना जानती हूँ कि मामू ने वो कमरा मुमानी के सिवा महीने तक के लिए छोड़ दिया था। वो दूसरे कमरे में चले गए थे और उन्होंने कहा था कि अब इस कमरे में कोई नापाकी की हालत में ना जाए। तब से अब तक इस कमरे में कोई दुराने जिसकी या खाला या मुमानी नहीं रहती थी, और जो बुजुर्ग थे इनका इंतकाल काफ़ी वक्त पहले ही हो चुका था, इसलिए अब कोई काबिल एतबार बंदा भी नहीं है ख़ानदान में जो ऐसे मामलात में हमारी रहनुमाई कर सके। वक्त गुजर चुका है, सबकी शादियां हो गई हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खो चुके हैं, लेकिन जो आसेब इस घर में मौजूद था वो अब भी वहीं मौजूद है। नानी और एक मुमानी अब नीचे वाले पोर्शन में अकेले ही रहते हैं। मामू बाहर के मुल्क चले गए हैं। वो जिननी आज भी अपने होने के असरात जाहिर करती रहती है, लेकिन अब तंग नहीं करती, ना किसी को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन मुझे तो उनका घर आज भी वीराना सा लगता है। हालांकि बहुत बड़ी फैमिली है, हमारी सारे मामू खाला इन सबके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी नानी के घर जमा होते हैं तो थोड़ी रौनक लग जाती है, वरना वो घर मुर्दा खाना ही लगता है।